बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अब आशूर के बाद एक बार फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रिज्यूम होंगी और ज़ाहिर है सबसे बड़ी जो एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है वो 30 अक्टूबर को ही है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने एग्जैक्ट प्लान तो नहीं बताया कि करने क्या जा रहा है, लेकिन ये बता दिया है, ये कह दिया है कि हम इस्लामाबाद बंद करने जा रहे हैं और जब तक नवाज शरीफ साहब घर नहीं चले जाते या पैनमा के हवाले से अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं कर देते तब तक ये मामला जारी रहेगा। तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है 30 अक्टूबर को? हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अगरचे इलेक्शन लड़ा है PTI के टिकट से, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हमने उनको एज ए तज्जिया कार दावत दिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़रा एक एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट ही बात करें। देखते हैं। फवाद भाई हमारे साथ हैं और हमें मजीद 2 एनालिस्ट टेलीफोन पर भी ज्वाइन करेंगे। मैं ज़रा आगाज़ फवाद चौधरी साहब से ही करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पहले तो ये बता दें, ये जो दावा किया है खान साहब ने कि जब तक ये नहीं हो जाता तब तक नहीं उठेंगे, 126 दिन के धरने की एक कंक्लूजन ये भी निकली थी कि खान साहब अपने अल्फाज के कैदी हो गए थे। वो क्लेम्स जो उन्होंने कर दिए थे वो गले पड़ गए थे बाद में। आपके ख्याल में ये भी कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं है जो खान साहब ने कर दिया है वक्त से पहले? देखिए वसीम, एक तो तज्जिया आप ज़ाहिर है इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव से करें या PTI के पर्सपेक्टिव से करें तो PTI को तो फ़ायदा है। अगर आप देखें तो जो धरने से पहले PTI चंद अपोजिशन जमातों में से एक जमात थी, धरने के बाद PTI एक अपोजिशन जमात है। और अब जो दोबारा इमरान खान साहब का एम्फेसिस है स्पेशली रायवेंट के जलसे के बाद कि वो सोलो फ्लाइट ही ले रहे हैं। ये जो खबरें आ रही थी ताहिरुल कादरी साहब वगैरह की, ज़ाहिर है कि वो इमरान खान ने वहाँ पर भी बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी, तो उसके बाद मुमकिन नहीं था कि उनसे हो सकती। लिहाजा इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ये है कि वो लग यूँ रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब का कोई ऑल्टरनेट है तो वो सिर्फ PTI और इमरान खान ही है। लिहाजा उनको सोलो फ्लाइट का जो फ़ायदा है वो अभी इसमें ये नज़र आता है कि जो पोजीशन की तमाम तर स्पेस है जो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा है, एक तो इनकम्बेंसी का इश्यूज़ है, बाकी जो सारे मसाइल हैं वो आपके सामने है, उसकी वजह से एक जो पोजीशन का एक बड़ा वैक्यूम है वो इमरान खान फिल करते हैं। और जो इस तरह की जब ये पॉलिसीज़ लेते हैं, जब वो एजिटेशन पे जाते हैं या एक एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं, उसका PTI को बतौर पार्टी और इमरान खान को बतौर लीडर जो है वो फायदा तो बहरहाल। अच्छा, यानी आप ये समझते हैं कि फर्ज कर लीजिए, वर्ड्स तो यही होगा ना, बेस्ट तो जो भी हो सकता है, अगर खान साहब जो दावा करके आ रहे हैं कि जनाब हम नवाज शरीफ को मजबूर कर देंगे कि एहतसाब के लिए पेश करें या नवाज शरीफ को मजबूर कर देंगे घर चला जाए, अगर वो नहीं भी कर सकते तो भी सियासी तौर पर फायदा ही होगा, ना कि मोरल डाउन होगा PTI के सपोर्टर्स का कि एक और बड़ा दावा हुआ और हुआ तो कुछ नहीं सका? ऐसा नहीं होगा उसके? देखें, एक बात तो यह है कि फिनिशिंग कैसी होती है, फिनिशिंग बेहतर करने पे तवज्जो देंगे तो और अच्छा होगा। मसलन जो धरना है उसकी जो फिनिशिंग है वो अगर उस दिन होती जिस दिन आर्मी चीफ की उनकी मुलाकात हुई थी तो उसका इम्पैक्ट और जाता, बाद में हुई ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट और गया। वैसे ये मौजूद है फ़वाद भाई, लेकिन अगर उस दिन एंडिंग होती, ये तो हाइंडसाइट में सब ये कह रहे हैं ना, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि उस दिन एंड होती तो जाहिर है फिर पहला तज्जिया ये बनता है कि बस जिन्होंने लॉन्च किया था उन्होंने कहा कि घर चले जाओ तो वापस चले गए। फिर ये चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर चले जाते उसके साथ और वो मुकदमा मॉडल टाउन का उस तरह से दर्ज हो जाता तो फिर गवर्नमेंट लास्ट नहीं कर सकती थी एक साल। लेकिन फिर तासुर ये तो बनता, मुस्लिम लीग नून को ये फेवर ना हो जाती कि वो तासुर बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि सारे का सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हो रहा है। ये बुरा तासुर नहीं है पाकिस्तान में कि एस्टैब्लिशमेंट और जो ताकतवर हल्के हैं वो आपके साथ हैं। हुकूमत में आने के लिए तासुर बिल्कुल भी बुरा तासुर नहीं है। इस ये अभी जो हमने देखना है, ठीक है गलत है आपके ख्याल में? इसमें भी राय दे दें। वो तो फिर आपकी पॉलिसीज डिटरमिन। नवाज शरीफ साहब क्या थे, एस्टैब्लिशमेंट से मिलके आए हैं ना 15 साल। हाँ, सही है। अब वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। देखना ये है कि आपको आने के लिए अगर आप ये कहेंगे कि पूरा मुल्क की हर चीज, या तो फिर आप खमेनी की तरह आएंगे कि सैकड़ों हजारों लोगों को मारेंगे और करेंगे, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग कुव्वतें हैं उनको मिला के आएंगे और फिर देखेंगे एक काम जो खान साहब कर रहे हैं, अगर वो वही काम कल नवाज शरीफ साहब ने किया है तो वो काम तो ठीक नहीं हो सकता। ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने और किया है, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो भी गलत है। लेकिन उसूली तौर पे आपकी राय क्या है कि सियासी तौर पे अपना कद बढ़ाने के लिए कोई जीना जल्दी से तय करने के लिए कुछ कुव्वतों का साथ लेना, ये उसूली तौर पर ठीक बात है या नामुनासिब बात? जो भी करे। नवाज शरीफ साहब ने तो पहले भी किया था, पीपल्स पार्टी के दौर में किया था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को देखें, एक तो आपका मेरा और या जो बाकी जो आइडियलिस्ट हैं सारे जो बैठे होंगे वो आइडियलिस्ट सिनेरियो में देखेंगे
کسی میں کوئی ساتھ نہیں دے گا, کچھ نہیں کرے گا. لیکن اگر حکومت اب کیا کر رہی ہے, عدلیہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے, الیکشن کمیشن کی اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے, بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے, تو جب آپ کا مقابلے کے لیے اگر آپ کی ایک حکمت عملی بھی آپ کو چاہیے نا, یہ تو نہیں کہ آپ نے بس سر جا کے اپنا سر جو ہے وہ مار دینا اور اپنا سر پھڑوا لینا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہ پوائنٹ آ گیا. میں ٹھیک ہے اسی کو ذرا لے کے آگے بڑھتا ہوں. خورشید ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے ٹیلی فون پہ جوائن کیا ہے. میں ایک اوپینین ان سے لے کے پہلے. خورشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت نوازش, آپ نے وقت نکالا. میرا ارادہ تھا کہ فیض الحسن چوہان صاحب کے بعد آپ کی طرف آؤں, لیکن یہ ضمنی بات ایک جو نکل آئی ہے, پہلے اس پہ آپ بات کریں. ذرا فواد صاحب کہتے ہیں ریئلسٹک اپروچ یہی ہے بھائی, اور یہ ہم ظاہر ہے 30 اکتوبر کے تناظر میں بھی بات کر رہے ہیں کہ آئیڈیلسٹ اپروچ ایک الگ ہے کہ نہیں جی اپنا قد اور عوام کی طاقت, لیکن ریئلسٹک اپروچ یہی ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو بس ٹھیک ہے نا, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ٹھیک ہے کرنا پڑتا ہے نا, کام سلسلہ مدد کا لینا ہی پڑتا ہے نا. اسی کو پولیٹیکل سائنس میں میکیویلین پالیٹکس کہتے ہیں. اچھا, اینڈ جسٹیفائز دا مینز. کہ آپ کے لیے یہ بات عام نہیں ہے کہ آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں, کس کو ساتھ ملاتے ہیں, کس کو ساتھ نہیں ملاتے. اصل یہ ہے کہ کیا آپ اپنے گول اچیو کرتے ہیں. میکیاویلی کی جو پرنس چھوٹی سی کتاب ہے وہ اصل میں یہی حربے سکھاتی ہے کہ کیسے سیاست میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے. لیکن دیکھیں فواد صاحب اپنے آرگومنٹ کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بھی جہاں جن اداروں پر زور چلا ہے ان کو اپنے تابع کیا ہوا ہے نا, تو جہاں کسی اور کا بن جاتا ہے وہ اپنے طرح سارے ہی کام چلا. ہاں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو ظاہر اس کی بھی تائید نہیں کی جا سکتی. اگر آپ یہ کہیں کہ نواز شریف نے غلط کیا ہے تو یہ جواز ہے باقی لوگوں کو غلط کرنے کا, یہ تو نہیں ہے. اس لیے ایک بات اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ ایسا ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ملک, کوئی قوم کسی دستور, کسی آئین کے تحت آگے بڑھتا ہے. اس میں ظاہر ہے اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو غلط استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ بائی اینڈ لارج سوسائٹی کا جو آپ کا ایک سوشل فیبرک ہے, ایک مورل فیبرک ہے, اس کو آپ برقرار رکھتے ہیں. اگر یہ نہ رکھیں تو پھر میں تو لکھا بھی کہ یہ طالبان کے موقف میں اور عمران خان کے موقف میں پھر فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. ارے وہ کیسے, یہ آپ نے ایک ہی صف میں ان دونوں کو کیسے کھڑا کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ماورائے آئین ایک تبدیلی چاہتے ہیں, یہ بھی ماورائے آئین ایک تبدیلی چاہتے ہیں. لیکن طالبان کے کیس میں تو وہ تو اعتراف کرتے ہیں نا, خان صاحب پر تو یہ الزام ہے جس کی وہ تردید کرتے ہیں. لیکن تردید کیسے ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے, ان سے پوچھ لیجیے. فیض الحسن چوہان میرے برخودار ہیں, ان سے بھی آپ سوال کیجیے گا. یہ اسلام آباد کو سیل کر دینا یہ پاکستان کی کس آئین, کس شک کی روح سے جائز ہے, اور جو یہ حرکت کرے اس کے بارے میں پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے. چلیں جی, یہ سوال اب آئی ہے تو پھر فیاض صاحب اسی سوال سے میں ذرا آپ سے آغاز کرتا ہوں. بتائیں جی, وہ خان صاحب مختلف جمہوریتوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ لندن میں یہ ہوتا, اور صحیح بات بھی کرتے ہیں کہ یو کے میں پینما کا نام آیا تو کہ وہاں کے وزیر اعظم نے کیا کیا, ناروے میں کیا ہوا. لیکن اس کی دوسری سائیڈ بھی ہے, اگر کل کو کوئی بھی جماعت یہ اعلان کر دے کہ میں اسکاٹ لینڈ بند کر دوں گا, لندن بند کر دوں گا, نیو بند کر دوں گا, تو وہاں اس جماعت کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں خورشید ندیم صاحب, لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان کی آئیڈیالوجی پہ اور ان کی تھنکنگ پہ. یہ انہوں نے کہا جی آئین اور قانون کے بغیر ملک چلتے نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آئین اور قانون میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کا جناب عوامی نمائندگی ایکٹ کا جناب آرٹیکل 12(2)(f) ہے جو کہتا ہے کہ ہر ایم این اے, ایم پی اور سینیٹر نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اثاثہ جات کی تفصیل اور فلاں فلاں چیز دینی ہے. پھر آپ کا 42A کہتا ہے کہ ہر ممبر پارلیمنٹ سالانہ جناب 30 ستمبر سے پہلے اپنا گوشوارہ جمع کرائے گا اور اپنے لائف پارٹنر, سپاؤس, اپنے ڈیپینڈنٹ اور اپنا جناب تمام لائبلٹیز اور اثاثہ جات ڈکلیئر کرے گا. پھر 80A کہتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلط بیانی کرے گا تو اس کے خلاف 6 ماہ کی قید اور جرمانہ ہوگا. خورشید ندیم صاحب, آئین اور قانون کے مطابق تو آل شریف کا ہر فرد جو ہے وہ جیل کے اندر آتا ہے. جیل کے اندر ان میں سے ہر فرد جو ہے نا وہ قانون کے کٹہرے پہ کھڑا ہو کے نشان عبرت بننے کے قابل ہے. میں اسپیسیفک پوائنٹ کا ریپلائی لے لوں پھر فیاض بھائی دوبارہ آپ کی طرف آیا ہوں. یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا جی, اگر کہ فیاض صاحب, خورشید صاحب, اگر آئین اور قانون شکنی ہو رہی ہے تو یک طرفہ تو نہیں ہو رہی, جس کا جہاں بس چل رہا ہے کر رہا ہے. میں اس کا جواب لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کو سیل کرنے کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے. وسیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے آئین کو سیل کرنے کے حوالے سے جناب قانون کیا کہتا ہے. چلیں جی خورشید, میں ذرا جواب دیتا ہوں خورشید صاحب سے, میں تو نہیں بتانا خورشید صاحب نے کہا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب آپ جمہوری انداز سے ملک کو چلانے کے لیے جدوجہد کریں تو آپ اس پر کرٹیسزم کریں. چلیں خورشید صاحب, اظہار افسوس سمیت یہ سوال قبول کیجئے فیاض صاحب کی طرف سے. میں بہت اظہار افسوس کے ساتھ اور اظہار معذرت کے ساتھ یہ سوال قبول کرتے ہوئے ان سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی آدمی اپنے احساس سے غلط جمع کراتا ہے تو کیا اس ملک میں کوئی آئین ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ آپ
کے سامنے یہ ہے کہ آپ ریفرنس داخل کرائیں، الیکشن کمیشن کے پاس ایک قانون موجود ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اثاثوں کی، کیا اس ملک میں سارے لوگ ٹھیک طرح سے اثاثے داخل کراتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جب نہیں کراتے تو ظاہر ہے کہ آپ ان کے اس رویے کو، خود قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. یہ قانون ملک میں موجود ہے. ایک بات لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ قانون نے اجازت دیتا ہے لیکن عمل کہاں ہوتا ہے؟ یہاں تو ایسا ہے کہ اسپیکر صاحب ایک ریفرنس رکھ لیتے ہیں، دوسرا آگے بھیج دیتے ہیں. نہیں تو یہ قانون ہے نا، آپ اس قانون کو بدل دیں. آپ پارلیمنٹ میں جائیں، آپ کہیں ایک ہی میٹنگ کی، ایک ہی نیب کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں طے ہوتا ہے کہ شرجیل میمن اور ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنسز نکالو، اسحاق ڈار صاحب کے خلاف بند کر دو. ایک ہی میٹنگ میں طے ہو جاتا ہے. ایک ایک ادارے کے پاس گئے ہیں. جب قانون ہمیں نہیں انصاف دے گا تو عوام کدھر جائے؟ اور کون سی جمہوریت ایسی نہیں ہے کہ اس میں لوگ سپورٹ نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیں. قانون انصاف نہیں دے رہا تو آپ کہیں کہ آپ قانون کو نہیں مانتے، خورشید ندیم ہم صاحب انقلاب جیسے لائیں گے اسکالر، ملک کے اندر. انہیں تو جو ہے نا وہ آل شریف کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو بھی داغدار کر دیا ہے، پاکستان کے جمہوری نظام کو بھی موضوع کر دیا ہے، پاکستان کے جمہوری سسٹم کو بھی آمریت اور بادشاہت بنا دیا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے خورشید ندیم صاحب جیسے لوگ انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس آمریت زدہ جمہوریت کو اور اس آمریت زدہ جو ہے نا وہ آمروں کو نام نہاد جمہوریت کو جو ہے نا لبادہ اڑا ہوا ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اس ایک نقطے فیاض میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اچھا فیاض میں اس ایک نقطے پر آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا. کہ قانون کی دھجیاں پہ کھیلی جا رہی ہے، اگر آپ پھیلا دیں گے، چلیں فیاض بھائی جنازہ نکال دیا نواز شریف صاحب کی حکومت. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اینکر چٹپٹا شو کرتے ہیں، میں ہر کوئی ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہا ہوتا ہے. میں تو خود چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو، مطلب شو ضرور چٹپٹا ہو لیکن اوور لیپنگ نہ ہو. ذرا ایک منٹ دیجیے گا، اس ایک بات پہ تو آ گیا آپ دونوں کا نقطہ. لیکن خورشید صاحب آپ اس پر ایک ضمنی کامنٹ کر دیجئے، میں بحث کو پھیلاتا نہیں ہوں لیکن ایک جو موضوع نکلا ہے اس پہ کامنٹ کر دیجئے کہ جب حکومت وقت، اور میری اس وقت مخاطب آج کی حکومت ہے، جب وہ ایسے اقدامات کرے گی جس سے یہ تاثر قوی ہو جائے کہ مختلف اداروں کو اپنے تابع لیا ہوا ہے، تو ان کا یہ عمل بھی جمہوریت کی نیک نامی نہیں بلکہ بدنامی کا باعث بنے گا، اور آج بھی بن رہا ہے نا یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. میں آپ سے اور آج بھی ہو رہا ہے ایسا؟ ہاں ایسا ہو رہا ہے بالکل. اگر جب ادارے کام نہیں کرتے تو اس کی ظاہر میرٹ ڈی میرٹ سب حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب حکومت کے خلاف عوام ہو جاتے ہیں تو ان کو آئین یہ حق دیتا ہے کہ ان کو بدل ڈالیں. یہ حق کہ آپ دارالحکومت کو سیل کر دیں، یہ بغاوت ہے سیدھی سادھی ریاست کے خلاف. یہ آئین اس کا حق نہیں دیتا، یہ اخلاقاً قانوناً شرعاً ہر اعتبار سے بغاوت ہے. اچھا پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو اس انداز کے احتجاج کی کوئی نظیر مل رہی ہے؟ حالیہ تاریخ میں دھرنا وغیرہ نہیں ہے، ایک شہر بند کر دیا. یہ خود عمران خان صاحب نے 30 ستمبر کو کہہ دیا کہ احتجاج کا دور ختم ہو گیا، اب ہم حکومت نہیں کرنے دیں گے. جلسوں کا دور ختم ہو گیا، اب جلسے نہیں کریں گے. اب نہیں، انہوں نے کہا کہ 30 اکتوبر احتجاج کا دور ختم ہو گیا، اب ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، ہم دارالحکومت کو سیل کر دیں گے، نواز شریف کو کام نہیں کرنے دیں گے. ایسا کسی اپوزیشن پارٹی نے کبھی اعلان نہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں اپنے سیاسی مخالف کے خلاف؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حالیہ یا پچھلی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی مخالف نے حکومت کے خلاف ایسا اعلان نہیں کیا؟ صحیح یا غلط ہے؟ شیخ مجیب الرحمان نے کیا تھا. اس کی مثال صرف ایک خطرناک پیرالل ڈرا کر رہے ہیں موجود ہے، وہ شیخ مجیب الرحمان کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں حکومت کو نہیں مانتا، اگرچہ وہ فوجی امریت تھی، اس وقت نہ پریس آزاد تھا، نہ عدلیہ آزاد تھی، نہ کوئی چیز آزاد تھی. اچھا یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا سلمان. انہوں نے ریاست کو نہیں مانا. خورشید صاحب نے کہا کہ شریعت کی روح سے جناب ناجائز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غربت سے پناہ مانگو کیونکہ غربت کفر کی طرف لے جاتی ہے. اور جن لوگوں نے اپنی حکمرانی کے ذریعے سے کھربوں ڈالر کی کرپشن کر کے پوری کروڑوں عوام کو غریب بنا دیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو کفر کی طرف لے گئے، تو ان کے خلاف بولنا ناجائز ہے. لیکن آپ یہ بظاہراً کیا وہ قانون کے بیان کر کے میرا بھائی کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور بھائی جان آئین اور قانون کے اندر لکھا ہے کہ اچھا چلیں مجھے ذرا دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھنے دیں. ایک گزارش کے ساتھ فیاض بھائی، ہمارا رائٹ ہے. ٹھیک ہے فیاض بھائی، ایک گزارش کے ساتھ انہوں نے پی ٹی وی پہ کرنی ہے جناب. لوگ چلیں فیاض بھائی ایک گزارش کرنا ہے، مجھے ایک گزارش کرنا ہے. سارا دن یہاں پہ مجھے باقی مہمانوں کی طرف جانا ہے. اچھا فیاض بھائی سر آواز ہی نہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کون کیا بات کر رہا ہے. آپ سارا دن لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کون کیا بات کر رہا ہے. فیاض بھائی اجازت دیں. فیاض بھائی گفتگو بات تو سن لیں آپ اپنے، کھل کے چیزیں بتائیں. ٹھیک ہے چلیں آپ نے بات کر لی. اب میری ایک گزارش صرف سن لیں کہ آپ نے ان کے نقطے سے اختلاف کیا اور انہوں نے آپ کے نقطے سے اختلاف کیا، دونوں کو یہ حق ہے.
میری ایک لیکن گزارش ہے کہ اگر اختلاف کی بنیاد پہ آپ ایک نتیجہ اخذ کر لیں کہ یہ بندہ تو اس کو فیور کر رہا ہے اور یہ اس لیے فیور کر رہا ہے کہ اس کو یہ، تو یہ بھی ایک زیادتی ہے نا. مطلب آپ بالکل اختلاف کیجئے ان کی رائے سے جس طرح وہ آپ کی رائے سے کر رہے ہیں، ایک نتیجہ تو نہ ڈرا کر لیں گے. یہ زیادتی ہے. میری کوئی دوستی رشتہ داری نہیں ہے خورشید صاحب سے، آج پہلی مرتبہ کسی پروگرام میں لیا، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ نامناسب عمل ہے اس طرح ٹیگ کر دینا کسی کو بھی. آپ ان کی رائے سے بہرحال اختلاف کر سکتے ہیں. اچھا سلمان غنی صاحب نے بھی جوائن کیا ہمیں، ذرا میں دیکھیں. بادامی صاحب ایک جملہ مجھے کہنے دیں جی جی. کہ پاکستان مجھے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، فیاض الحسن چوہان مجھے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے یہ، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بہت میں اچھی طرح جانتا سے ہوں کہ آپ جانتے ہیں. سپیچ رائٹر رہے ہیں جناب صدر رفیق تارڑ صاحب کے، آپ نون لیگ کے حوالے سے آپ کی سروسز ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی قربت ہے، پی ٹی وی میں آپ جاب کرتے ہیں. آپ نے جس انداز سے موجودہ حکومت کو پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں، ذاتی حوالے سے میرا آپ کا تعلق بڑا آئیڈیل ہے، لیکن جو آپ سٹانس دے رہے ہیں، بینگ آرٹیکل آپ لکھتے ہیں، اسکالر ہیں، اور میں آپ سے یہ توقع نہیں کرتا کہ آپ کرپٹ اور ظالم اور قاتل حکمرانوں کو اس انداز سے ڈیفینڈ کریں. آپ کسی کو اختلاف میں رائے کا حق ہی نہیں دے رہے. جو آپ سے اختلاف کر رہا ہے وہ کسی کا ایجنٹ ہے. یہ کمال ہے. ویسے میں بھی اختلاف میرا اور خورشید ندیم صاحب کا ذاتی تعلق بہت اچھا ہے، اس اختلاف کی بنیاد پر ٹیگ نہیں کر رہا کسی کے ساتھ. یہ زیادتی ہے. میں بھی اختلاف کر رہا ہوں. اس میں میرا رائٹ ہے، میں کھل کے بات کروں گا. چلے پوائنٹ آ گیا. وہ آدمی بدیانت ہے جو قومی معاملات میں حق کی بات نہ کہے. ذاتی تعلق اپنی جگہ ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، لیکن مجھے قومی معاملات میں دیانت سے بات کرنی ملک کو لوٹ کے کھا گئے. چلیں مجھے آگے ذرا باقی مہمان وہ کہیں گے کہ ہم آپس میں پروگرام کر رہے ہیں، لیکن میرا ایک اصولی بات میرا خیال ہے کہ میں بھی کافی نقطوں پر آپ سے اتفاق اور خورشید صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کی بنیاد پر میں یہ ٹیگ نہیں کروں گا کہ وہ اس لیے بات کر رہے تھے. میرا خیال ہے یہ ایک مناسب. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. فواد بھائی بھی ہیں اور ہمارے ساتھ سلمان غنی صاحب نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. سر بہت نوازش. سلمان غنی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر پہلے تو بتا دیں یہ جو خان صاحب کا اعلان ہے 30 تاریخ کو اسلام آباد بند کر دیں گے، یہ ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی اعلان ہے آپ کے خیال میں، یا بالکل ان کا جمہوری رائٹ ہے جب تمام اداروں کے در کھٹکھٹا لیے اور ان کے مطابق انہیں انصاف نہیں مل رہا تو اب اور کیا کریں وہ؟ دیکھیں وسیم، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جہاں تک کرپشن اور لوٹ مار کا رجحان ہے اور پاناما لیکس کی تحقیقاتی عمل ہے، تو یہ معاملہ طے ہونا چاہیے تھا. یہ پاکستان کے بڑے ایشوز ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر یہ مسئلہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آیا اور اس میں کس نے ضد اور ہٹ درمی دکھائی. میرا خیال اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. اور آپ بتائیے کس نے دکھائی جس نے کنسنسس نہیں ہونے دیا. اور بات ہے کہ اگر تمام معاملات آپ ایوانوں کی بجائے میدانوں کی طرف لے جائیں گے تو پھر اس پارلیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جب ایوان سے معاملہ حل نہ ہو اور ایوان کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا جائے پھر کیا کیجئے؟ دیکھیں بات ہے کہ باقی سارے معاملات تو طے ہوتے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ کا رول مؤثر ہونا چاہیے. اور میں نے بھی آپ ایک سوال اٹھایا ہے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر کنسنسس کیوں نہیں ہو پایا. دیکھیں اس میں آپ کو گہرائی میں جانا پڑے گا. اس میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف رکاوٹ تھی. اس میں ایک مائنڈ سیٹ تھا جس نے طے کیا ہوا تھا کہ کنسنسس نہیں ہونے دینا. اور وسیم میں مسلسل پہلے دن سے یہ کہتا رہا کہ یہ کنسنسس نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں اس نتیجے تک پہنچ گیا تھا کہ کون سا مائنڈ سیٹ تھا جو ایک بحرانی میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ سے تھا. سلمان غنی صاحب، اور ظاہر ہے مطلب میں ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر میں آگے فواد صاحب کی طرف جاؤں گا. اگر حکومت یہ اعلان کر کے کہ صاحب چونکہ الزام ہم پر ہے، یعنی کہ ہمارے خانوادے پر ہے، ہم اپوزیشن کی ٹی او آرز پہ ایگری کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دائرہ کار یہاں رکے گا نہیں، یہ جہانگیر ترین، علیم خان، ایکس وائی زیڈ، وسیم بادامی، سلمان غنی سب تک جائے گا. ہاں شروع آپ بے شک ہم سے کیجئے. اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب ایوان میں کھڑے رہ کر یہ اناؤنسمنٹ کر کے اس مائنڈ سیٹ کو منہ توڑ جواب دے دیتے تو اس میں کیا قباحت تھی؟ تو وسیم انہوں نے نہ صرف پارلیمنٹ میں کہا بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہا تو صحیح، لیکن عمل کہاں ہونے دیا اس پہ، کہاں عمل کیا کہ آپ معاملہ جب ایک شخص جس کا نام نہیں ہے. دیکھیں آپ میرے سے ایک رائے لے رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اگر جب کمیشن کے سامنے جانا تھا تو میاں نواز شریف صاحب کے جب بچوں کی بات آنی تھی تو کیا میاں نواز شریف پہ بات نہیں تھی آنی؟ اور وہ ریکارڈ پہ ہے کہ میں بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. لیکن بات ہے کہ ایک نقطے پہ اٹک کے پاکستان کے اندر ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال طاری کرنا. دیکھیں بات یہ میں بڑی کلیئر کٹ بات کرنے کا عادی ہوں. آپ نے کہا کہ جی اسلام آباد کے اندر جانا بڑی بات ہے کہ جی ایک جمہوری عمل ہے، لیکن ایک غیر معمولی صورتحال طاری کرنا ایک جمہوری جماعت کے لیے، اور ایسی صورتحال کے اندر
میرے خیال جس طرح کا خان صاحب احتساب چاہتے ہیں میں ان کا حامی ہوں، لیکن وہ احتساب ان اداروں کے ذریعے نہیں ہونا، اس کے لیے ان کو عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہے۔ تو وہ 2018 میں دیکھیں نا یہ بات پھر عوام کی عدالت میں لے کے جائیں، لوگوں کی تائید اور حمایت سے آئیں۔ اور بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی فیاض الحسن چوہان کی بات سن رہا تھا، میں اس سے پہلے سے خان صاحب کو جانتا ہوں، اور میں ہمیشہ وسیم یہ بات کہتا ہوں کہ 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان پہ جس تبدیلی کی وہ بات کر رہے تھے، آج ان کے ارد گرد کھڑی ساری لاٹ یہ 30 اکتوبر 2011 سے بات کی ہے کہ جن کے رد عمل میں لوگ وہاں پر پہنچے تھے، آپ نے ان کو ایک ایک کر کے ساتھ ملا لیا۔ میں سمجھتا ہوں مؤثر احتساب آج کی قومی ضرورت ہے۔ پاکستان کرپشن اور لوٹ مار کی آگ میں یہ پوائنٹ لے کے جو آپ نے اٹھایا نا عوام کے اندر سے طے ہوگا، میدانوں میں نہیں طے ہوگا۔ ٹھیک ہے فواد بھائی، یہ سلمان غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج اگر پینما کے حوالے سے شفاف تحقیقات نہیں ہوئی تو اس کی رکاوٹ نہ عمران خان نواز شریف، اس کی رکاوٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے کہ جس طرح سے فیاض الحسن چوہان صاحب نے، خورشید ندیم صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، دیکھیں کانفلکٹ ہے، کانفلکٹ میں وہ کہتے ہیں کہ یہی ایویڈنسز ہیں، اس کے اوپر پروسیس چلنا چاہیے تھا، سزا ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جی کہ نہیں، الیکشن ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے اور الیکشن کے بعد آپ آئیں۔ کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہے ہمارے جو سویلین ادارے ہیں ان میں، اور جب کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جس کو فوج کہہ لیں یا جو کہہ لیں وہ آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا قانون کیا ہے، قانون تو بڑا سمپل تھا۔ جب پیناما پیپرز کی بات آئی تو نیب کو چاہیے تھا کہ سیکشن 7 کے تحت وہ تمام لوگوں کو اپنے پاس بلاتا، ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتا اور اس کے مطابق تفتیش کا آغاز کرتا۔ ایسا نہیں ہوا۔ جب سول انسٹیٹیوشنز فنکشنل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے نتیجے میں جو ڈیموکریسی، آپ جو قانون کی اگر آپ بات کریں گے یا آئین کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں نا آرٹیکل 148 تو کہتا ہے لوکل گورنمنٹ ہوگی، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہو گئی۔ 4 سال ہو گئے، زیادہ عرصہ ہو گیا، 8 سال ہو گئے، نہیں کرا رہے۔ تو جب حکومت کو آئین کے اوپر جو شکیں سوٹ کرتی ہیں وہ آئین کی شکیں مقدس ہیں، اور جو آئین کی شکیں سوٹ نہیں کرتی ہیں وہ مقدس نہیں ہیں۔ یہاں پر کانفلکٹ آ جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، کانفلکٹ آ جاتا ہے، ریزالو کرنا ہے آپ کے سول اداروں نے، نیب ہے، الیکشن کمیشن ہے، وہ اپنا رول ادا نہیں کر پا رہے، لہٰذا ڈائریکٹ یہ آپ نے منظرنامہ تو بتا دیا۔ اب آپ کے خیال میں ریزالو ہو، یعنی اس معاملے کا ہوگا کیا؟ یہ اونٹ بیٹھے گا کس کروٹ؟ 30 کو کیا ہوگا، پھر 31 پتہ نہیں 31 کا مہینہ یا پھر یکم کو کیا ہوگا کیا آپ کے خیال میں؟ یہ بتائیں۔ دیکھیں جب آپ کے جو ایگزسٹنگ میکنزم ہے وہ اگر اس کو نہیں کر پا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹکراؤ ہوگا، پھر جو تگڑا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ اگر انہوں نے بڑے تعداد میں لوگ نکال لیے اور جا کے اسلام آباد میں بیٹھ گئے یا 30 کو ایسا ماحول بن گیا تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کو جانا پڑے گا۔ اگر یہ لوگ نہیں نکال سکے یا فوج کا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ان کو امداد حاصل نہیں ہوتی اور یہ صرف کمزور ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں اتنے کم ہوتے ہیں کہ ان کو پولیس ڈنڈے مار کے گھر پہ بٹھا دے گی یا پکڑ لے گی تو وہ حکومت جیت جائے گی۔ پھر تو بات کوئی عقل دانش کی تو رہ نہیں گئی، پھر تو مسل کی بات آ گئی ہے، پھر جس کا تگڑا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ یعنی اگر اچھا خاصا بندہ لے آئے تو حکومت یعنی کیا کریں گے؟ نواز شریف صاحب کیا گھر چلے جائیں گے یا بولیں گے کہ ظاہر ہے اگر دیکھیں نا 2-3 لاکھ بندہ آ جائے اسلام آباد میں تو اور وہ اس کو نہ ہی چلنے دے، وہ بیٹھ ہی جائے، پھر حکومت تو نہیں چل سکتی نا، پھر ظاہر ہے پرابلم۔ خورشید ندیم صاحب آپ اس طرح کا منظرنامہ دیکھتے ہیں؟ چونکہ بہرحال رائے ونڈ مارچ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پر 2 رائے ہے، لیکن عمومی رائے یہ ہے رائے ونڈ مارچ سے متعلق کہ وہ ڈیسنٹ کراؤڈ، ایک اچھا مجمع تھا، توقعات سے زیادہ تھا مجمع۔ بے شک 9,80,000 نہ ہو، جیسے ہمارا دوست وہ فیصل جاوید کہہ رہا تھا کہ 9,80,000 آ گئے اور اتنے ہی راستے میں، اتنا نہیں ہوگا۔ مان لیتے ہیں اتنا ہی ہو۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 30 ستمبر کے بعد اس ملک میں بالکل ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اسلام آباد کو سیل کر دیں گے اور دارالحکومت کو نہیں چلنے دیں گے، یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ وہی بات ہے نا خورشید ندیم صاحب جو راہ نجات میں نواز شریف صاحب نے کی تھی، یہ وہی بات ہے جو بینظیر بھٹو نے لانگ مارچ میں کی تھی۔ یہ غلط موبت ہو جائے گی، ہم اس وقت صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے پہلے یہ کہا کہ یحییٰ خان کے بعد جو مجیب الرحمان کے بعد یہ بات کبھی نہیں ہوئی، وہ مجھے تھوڑا جھٹکا لگا کیونکہ یہ تو ہر 3 سال بعد پاکستان میں ہوتی ہے، اور ہر 3 سال کے بعد آپ دیکھیں 88 سے لے کر کے 2001 کے درمیان 3 دفعہ ہوئی ہے۔ آپ کا عنوان ہے، مجھے بتائیے اس ملک میں کب ایسا ہوا کہ کسی پولیٹیکل لیڈر نے کہا کہ میں حکومت کو نہیں مانتا اور حکومت کو تحریک نجات، آپ نواز شریف صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، تحریک نجات کے، آپ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، بیبی شہید کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، لانگ مارچ کے، آپ افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا مارچ اٹھا کے دیکھیں، نواز شریف صاحب کا آپ نے دیکھیں، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا کیا۔ چودھری صاحب کی
افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا ایشو ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس ملک میں بھائی تو یہی باتیں ہو رہی تھی نا، باتیں عمران خان کو نوول نہیں کر رہے، وہ یہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے ہو رہی تھی۔ ملک میں ایمرجنسی، دیکھیے نا، جب ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی، ملک میں کوئی آئین ہی نہیں تھا۔ کمال بات آپ کر رہے ہیں، ملک میں کوئی آئین نہیں تھا، جوڈیشل کونسل کی ایک شک معطل ہوئی تھی۔ اس وقت ملک میں ایک آئین ہے، ملک میں ایک منتخب حکومت ہے، ملک میں ادارے موجود ہیں۔ اب بھی معطل ہے، 140A آرٹیکل معطل ہے، آرٹیکل 4 معطل ہے، آرٹیکل 25 معطل ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ 30 ستمبر کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے کیا ہوگا، دو صورتیں ہیں بالکل واضح۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں چلنے دوں گا، اور وہ لوگ لے کے آ جاتے ہیں اسلام آباد۔ کوئی بھی حکومت، وہ کتنی لولی لنگڑی حکومت ہو، وہ یہ نہیں برداشت کرتی کہ آپ اس کے اداروں کو بند کر دیں، کام نہ کرنے دیں، وہ ریزسٹ کرے گی۔ اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ وہ پولیس کے ہاتھوں ریزسٹ کرے گی۔ اب پولیس کے ساتھ تصادم ہوگا، پولیس کمزور پڑ جاتی ہے، لوگ بہت زیادہ ہو گئے، نہیں تو حکومت کیا کرے گی؟ وہ فوج سے کہے گی مدد کو آئے۔ اب فوج مدد کو آئے گی تو تکلیف دے کہ عوام کے طبقے کے خلاف لڑے گی، نہیں آئے گی تو یہ خود کا آئین سے روگردانی ہوگی، اور پھر نواز شریف صاحب کو اردگان بننا پڑے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اس کے نتیجے میں کرپشن ختم نہیں ہونی، ملک ایک نئے فساد اور بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں جو بات اسحاق کر رہا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف کے بارے میں ان کے الزامات غلط ہوں گے، میں کہتا ہوں غلط ہیں، یہ صحیح ہیں، اس کے لیے کوئی پروسیس جو آئین کا ہے وہ موجود ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، جیسے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں عمل ہو رہا نا، آئین کا قانون کا جو پرابلم ہے وہی تو امپلیمنٹ ہو تو مسئلہ ہی نہ ہو۔ سیکشن 7 نیب آرڈیننس امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی عدلیہ آرٹیکل 63 امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، آرٹیکل 62 امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ میں سن رہا نا، آپ کی بات سن لی میں نے، آپ کے نقطہ نظر سے میں اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، پھر آپ یہ کہیے کہ ہم اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ابہام نہیں رکھنا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے طالبان کے موقف میں ابہام نہیں تھا، ہم اس کو غلط کہتے ہیں لیکن ابہام نہیں تھا۔ طالبان کا تو ایک ایکسٹریم مثال آپ دے رہے ہیں نا، طالبان کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک ایکسٹریم مثال آپ دے رہے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے یہاں پہ نان فنکشنالٹی آف سول انسٹیٹیوشن ایشو ہے نا۔ فواد چودھری صاحب، وہ حکومت پر نہیں ہے، عدلیہ پر ہے زیادہ تر۔ عدلیہ حکومت کا ادارہ نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی، اب ججوں کا تعین ایک سیاسی حکومت کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے۔ آپ جو فرما رہے ہیں وہ ریاستی اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے آپ کی بات سے اتفاق بھی اگر میں کر لوں تو اس کے بعد حل ایک ہی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن، یہ ریاستی ادارے سب ختم ہو گئے، کوئی چیز لیور نہیں کر رہی، اب اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ اچھا چلیں، یہ آپ نے نقطہ نظر ٹھیک ہے، میں اس کو اسی کو یہی لے کے آگے بڑھتا ہوں۔ سلمان غنی صاحب یہ بتائیے، خورشید صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے بعد کا تو حل ہی ہے، میں اس سے پہلے کے حل کی بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ جناب ٹی او آر پہ نواز شریف صاحب کیوں اگری نہیں کر جاتے، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے گھر سے 5 کلومیٹر دور پریزنٹیشن دکھاتے ہوئے 3-4 بنیادی نوعیت کے سوالات اٹھاتے ہیں اور سہارا لیتے ہیں کچھ ٹی وی پروگرامز کی کلپس کا، کاشف عباسی صاحب کا اور باقی وہ ایک ثنا بچہ صاحبہ کا پروگرام، اور وہ کچھ سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ وہی سوالات ہیں جو کہ خان صاحب نے جس کی صرف تکرار کی، باقی لوگ سن کے بھی تھک گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کوئی قانونی آئینی کچھ نہ کریں، لیکن ان سوالات کی اگر جواب دے دیں تو خود عمران خان صاحب اس کے بعد اپنا فیصلہ واپس لیں یا نہ لیں، ان کی اتھارٹی مورل بہت زیادہ کمزور نہیں ہو جائے گی کہ یہ آپ کے سوالات تھے، یہ لیجئے جوابات۔ اس میں کیا قباحت ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں وسیم، ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، سوالات اٹھانا سیاسی قیادت کا استحقاق ہے، اور اس کا جواب دینا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا ان کے پاس یہ موقع نہیں تھا کہ جب وہ پارلیمنٹ کے اندر گئے تھے تو انہوں نے خاموشی کیوں ساتھ لی کہ جب قائد ایوان بولے انہیں کسی نے روکا نہیں تھا، اور اب بھی وہ جاتے ہیں۔ وہ میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں وہ ایک بہت غلط سیاسی حکمت عملی تھی، لیکن سب کو اپنا فیصلہ کرنے کی آزادی ہے، لیکن خان صاحب کی غلط سیاسی حکمت عملی نواز شریف صاحب کو اپنے جوابات دینے سے مبرہ تو نہیں کر دیتی؟ نہیں تو وسیم دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 دفعہ انہیں موقع ملا کہ وہ ایوان کے اندر قائد ایوان کے سامنے بولتے تاکہ پوری دنیا دیکھتی۔ اب بات یہ کہ جس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں، دیکھیں وسیم، یہ معاملات اگر چوکوں چوراہوں میں طے ہونے شروع ہوئے تو بڑے سارے لوگ چوکوں چوراہوں میں آپ کو لڑکتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے، میدان میں آنے کے حوالے سے میری بھی رائے مختلف ہو، لیکن جب ایوان میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کیا کرے پھر؟
کیا کریں؟ دیکھیں یہ مسائل ایوانوں میں ہی حل ہوں گے. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ 2-3 لاکھ لوگ وہاں چلے جائیں گے. کیا آپ 2-3 لاکھ لوگ جمع کر کے حکومتیں بدلنے کا یہی طریقہ کار پاکستان میں طے کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی 2-3 لاکھ جمع کر لے گا تو پاکستان میں بڑے بڑے مذہبی گروہ ہیں جو 10-10 لاکھ لوگ جمع کر لیں گے, یہ سسٹم نہیں چلے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, 5000 آدمی بھی نہیں تھا, اس سے کم لوگوں نے حکومتیں بدلی ہیں. وہ لوگ اسلام آباد کے اندر امن و امان بحال رکھنا وہاں پر ریاست کی ذمہ داری ہوگی, حکومت کی نہیں ہوگی. اور اسلام آباد کے اگر وہاں پر غیر معمولی صورتحال طاری کی گئی آج کی 7 صورتحال میں, تو پھر عمران خان صاحب کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. لیکن سلمان بھائی میں بس پھر فیاض صاحب کی طرف جا رہا ہوں, کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہ بات تو ہے نا کہ دھرنے میں تو ہم خان صاحب پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی وہی جو آواز آپ نے کی کہ آپ ایک ایسے ملک میں جہاں باقاعدہ مسلح منظم لشکر ہیں وہ موجود ہیں, آپ ایسے ملک میں یہ بنیاد مت ڈالیے کہ پارلیمان کے سامنے کوئی آئے اور بزور طاقت حکومت گرا کر چلا جائے. اچھی روایت نہیں ہے. لیکن اب کی دفعہ تو عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نواز شریف کی حکومت بھی گھر نہیں بھیجنی, خود کی چاہیے, احتساب کے لیے پیش کریں. یہ تو عین جمہوری مطالبہ ہے نا. عدالت میں کیس موجود ہے, انہیں لڑنا چاہیے. عدالتیں یہ وہی ہیں جن کے لیے عمران خان نے بھی جدوجہد کی تھی, آپ نے بھی کی تھی, ہم نے بھی کی تھی. آزاد اور خود مختار عدالتیں ہیں, عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے اگر پارلیمنٹ سے نہیں ملا تو. چلو جی اچھا فیاض صاحب یہ بتا دیجیے, کنکلوڈ کر رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ ہم, بلکہ جلدی سے. اب تو یہ معاملہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں چلا گیا ہے, وہاں سنوائی بھی ہو گئی ہے. فریولس والی جو بات تھی رجسٹرار کی اس کو بھی انہوں نے سیٹ اسائیڈ کر دیا ہے. میں ایزیوم کر رہا ہوں, اور اگر میں غلط ایزیوم کر رہا ہوں تو آپ تصحیح کر دیجیے گا کہ آپ کو عدالت پہ تو ہے اعتماد, تو بس پھر اب معاملہ رہ کیا گیا ہے. نواز شریف اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ٹھیک غلط کر رہے ہیں, لیکن عدالت میں چلا گیا نا معاملہ. اب دیکھیے عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر, جیسا فواد چوہدری صاحب نے آپ کے سامنے ایک بات کی کہ کوئی ادارہ بھی, نیب ہے, FIA ہے, FPR ہے, الیکشن کمیشن ہے, کوئی ادارہ انصاف دینے کو تیار نہیں ہے. قانونی طور پہ اگر ایک ایشو جو ہے وہ پیرالائز ہوا ہے تو عدالتوں نے یہاں کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. شارٹیسٹ پاسبل ورڈ میں بتا دیں بالکل 30 کو کیا ہوگا 30 کے بعد. سر میں پاسبل ورڈ میں یہ بتا دوں کہ کہتے ہیں نا کہ وہ جنا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ جمہوری حکومت نہیں ہے, یہ ہر درم قسم کی کرپٹ. نواز شریف صاحب کو آپ استعفیٰ دینے مجبور کر دیں گے 30 تاریخ کو. گھروں سے باہر نکلے, ان کا گریبان پکڑ کے ان کو اقتدار سے باہر نکالیں. جی خورشید صاحب مختصر ترین الفاظ میں کیا پاسبل ہے 30 کو ہونے کا؟ 2 صورتیں آپ نے بتائی, لیکن آپ کے خیال میں قوی امکان کس صورت کے ہونے کا ہے, جلدی سے بتا دیجیے. شاہد الحسن صاحب کی دیانت کی داد دیجیے کہ انہوں نے 2-2-4 کی طرح بتا دیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. اس ملک کی عوام سن رہے ہیں, اس ملک کے ادارے سن رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, میں سن رہا ہوں. ہوگا کیا آپ کے خیال میں؟ ملک کو اس طرح سے فیاض صاحب کی خواہش پوری ہوگی یا کسی اور کی؟ نہیں, میرے نزدیک عمران خان کے حصے میں کچھ نہیں آنے والا, نہ اس ملک کی عوام کے حصے میں کچھ آنے والا ہے. فواد بھائی لاسٹ ورڈز کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو 30 کی نوبت نہیں آئے گی. 30 سے پہلے ہی بات چیت ہو جائے گی, یا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا یا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. 30 تک شاید بات جو ہے خراب سے مطلب یہ اسلام آباد سے نکلتا ہوا پنڈی جا پہنچے گا. مجھے تو لگتا یہی ہے کہ یہ چونکہ جو اس وقت ایکسٹرنل جو فرنٹیئرز ہیں, ہماری سرحدیں ہیں, وہ بھی بڑی ہاٹ ہیں, 30 سے پہلے یہ معاملات. اور سلمان بھائی آخری پروگرام کا آخری جملہ آپ کہہ دیجئے, کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب فیصلوں کا اختیار اسلام آباد سے کہیں اور شفٹ کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال وہ اس مقصد میں ناکام ہوں گے. بہت نوازش, میں چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں. بہت شکر گزار ہوں چاروں مہمانوں کا. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. زندگی رہی, صحت رہی تو آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.